बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आप चीज़ें रख के भूल जाते हैं, दवाई खाना याद नहीं रहता, और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि 2 मरतबा खा लेते हैं। आपकी उम्र 50 साल है या 60 साल से ज़्यादा है, फ़िक्र की बिल्कुल कोई बात नहीं। आज से आप ये ज़हनी वर्जिश शुरू करें और इंशाअल्लाह आपकी यादाश्त बेहतरीन हो जाएगी। मेरे कोलीग जिनकी उम्र मुझसे कुछ थोड़ी ज़्यादा है, एक दिन ऑफिस में बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। सुबह के वक्त हम वो मीटिंग स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो साहब पहुंचे नहीं थे। मैंने अपने पीए से कहा कि उनके घर फ़ोन करके मालूम करो कि खैरियत है, वो घर से निकल चुके हैं, रश में फंसे हुए हैं, क्या मसला है। मेरे पी ने आके मुझे बताया कि जी मैंने उनके घर फ़ोन किया है और बेगम साहब ने फ़ोन उठा के मुझे ये बताया है कि डॉक्टर साहब की तबीयत, जो मेरे कोलीग हैं, ठीक नहीं है, इसलिए कि उन्होंने सुबह की दवाई 2 मरतबा खा ली। पहले उन्होंने ख़ुद खाई, शावर लेने के लिए चले गए। जब शावर लेके बाहर निकले तो बेगम साहबा ने उनको दवाई दी, जो उन्होंने बड़े आराम से खा ली क्योंकि वो तैयार होने की जल्दी में थे। अब इतने समझदार बंदे ने इतनी बड़ी गलती कैसी कर ली, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। एक दूसरा वाक़या है। मेरे एक दोस्त हैं, ये कुछ पुराना वाक़या है, कोई 8-9 साल पुराना वाक़या है। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी उम्र तकरीबन उस वक्त 45 ईयर्स के लगभग थी, और इतवार के दिन उनको किसी ज़रूरी काम से किसी जगह पे जाना था। सुबह उठे, नाश्ता किया, कपड़े शपड़े पहने, गाड़ी ली और सीधा ऑफिस पहुंच गए। गेट पे जाके उनको एहसास हुआ, ओह मैंने तो आज कहीं और किसी काम जाना था। और चौकीदार भी हैरान हुआ कि जी ये आज तो संडे है और ये साहब कैसे तशरीफ़ ला रहे हैं। तो ये क्यों कर वो कैसे वहाँ पहुँचे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। आप नमाज की अदायगी करते हैं, कितनी रकत पढ़ चुके हैं और कितनी बाकी रह गई हैं। बाज़ दफ़ा 4 रकत आप पढ़ रहे होते हैं और दूसरी के बाद भूल जाते हैं कि ये दूसरी है या तीसरी है, अत्तहियात बैठे थे या नहीं बैठे थे। फिर ऐसा होता है कि दुरूद इब्राहीमी की जगह आपने कोई और मुख्तसर दुरूद जो है वो पढ़ लिया। ये क्या है? घर में आप कोई चीज़ रखते हैं बहुत एहतियात के साथ कि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फ़लाँ दिन मुझे चाहिए तो मैं इसको संभाल के रखता हूँ। लेकिन जिस दिन आपको वो चीज़ चाहिए होती है, आप ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो चीज़ आपको नहीं मिलती। बार बार ध्यान आपका अपने मुलाज़मिन की तरफ भी जाता है, लेकिन फिर ये कह के फ़ौरन वापस आ जाता है कि ये तो हम बहुत पुराने हैं, हमारे ईमानदार लोग हैं। फिर ये क्या है? ये सारा कुछ जब आप पे तारी होता है या आप इसका शिकार होते हैं तो आपको डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। दिल में तरह तरह के ख़दशात आते हैं कि ना जाने क्या हो रहा है या मुस्तक़बिल करीब में मेरे साथ क्या होने वाला है। जनाब, कुछ भी नहीं होने वाला। आप मुकम्मल सेहतमंद हैं, बेपनाह दिमागी सलाहियतों के मालिक हैं। बस आपको एक काम करना है कि उन सलाहियतों को इस्तेमाल करना है, और इस्तेमाल करने का कुछ तरीका आना चाहिए। और इसका जो बेहतरीन हाल है, ये जो चंद एक बातें मैंने आपको बताई हैं, अटेंशन। अटेंशन का मतलब है कि आपको ज़रा अटेंटिव रहना है। हर काम की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इन पर अमल करें, आपको कतई परेशानी नहीं होगी।
کچھ طریقے بتانے سے پہلے میں آپ کی جو بے پناہ صلاحیتیں ہیں ان پر ذرا روشنی ڈالتا چلوں، جن کے آپ ذرا سے استعمال سے ان تمام پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ وہ یادداشت ساتھ چھوڑ رہی ہے، پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے۔ پہلے ذرا جان لیں کہ یادداشت کیا ہے۔ آپ کے دماغ میں 86 بلین سیلز ہیں جن کو ہم نیورونز کہتے ہیں۔ یہ جو 86 ارب سیلز ہیں، یاد رکھیں یہ دنیا کی آبادی سے بھی زیادہ ہیں۔ دنیا کی آبادی اس وقت تقریباً 81.6 ارب ہے، یعنی ایک شخص کے برین میں دنیا کی جو پوری آبادی ہے اس سے بھی زیادہ سیلز ہیں۔ ان سیلز کا کام کیا ہے؟ ہر سیل انڈیپینڈنٹ سیلف کنٹینڈ کمپیوٹر ہے، یعنی آزاد جو کہ خود سے کام کرتا ہے، اور ایک سیل جو ہے وہ 1 ملین بٹس آف انفارمیشن جو ہے وہ پروسیس کر سکتا ہے۔ اب آپ اپنی دماغی صلاحیتوں کا اندازہ لگائیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھول جائیں؟ 86 ارب نیورونز، جو کہ ہر نیورون جو ہے وہ ایک کمپیوٹر ہے، اور وہ بھی کوئی چھوٹا موٹا کمپیوٹر نہیں ہے۔ یہ 1 ملین بٹس اور انفارمیشن جو ہے اس کو وہ پروسیس کرتا ہے۔ یہ سارے جو سیلز ہیں یہ آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ان کے درمیان کیمیکلز ہیں جن کو ہم نیورو ٹرانسمیٹرز کہتے ہیں۔ ہماری جو بھی انفارمیشن یا ڈیٹا ہے وہ ان نیورونز میں سٹور ہوتا ہے۔ مثلاً ہم نے کوئی چیز سنبھال کے رکھی ہے تو وہ انفارمیشن ان سیلز میں یعنی ان کمپیوٹرز میں سٹور ہو جائے گی۔ ہمارا دوائی کھانے کا شیڈول وہ بھی ان سیلز میں موجود ہے۔ جہاں ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو سگنلز جو ہے ان برین سیلز کو دیا جاتا ہے، اور یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ دوائی کا وقت ہے، یہ آپ نے کھانی ہے، یہ چیز یہاں رکھی ہے۔ تو یہ فوراً جو ہے سرفیس میموری میں لا کے آپ کو بتاتے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اگر یاد نہ آ سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہیں وہ فوری طور پہ ایکشن میں نہیں آ رہے۔ اگر ہم صرف نیورونز کو تاکید کریں ایوری ٹائم، جب آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ بھولنا شروع ہو گئے ہیں، تو ان نیورونز کو کچھ بھی ہم جب انفارمیشن ان کے اندر سٹور کریں یا کوئی ڈیٹا سٹور کریں تو ساتھ ہی ہم ان کو تاکید کریں، تو یہ جو تاکید کا سگنل ہوگا یہ بھی نیورونز میں سٹور ہو جائے گا۔ یعنی ایک تو یہ آپ نے دوائی کا شیڈول ہے یا کوئی چیز کہیں رکھی ہے، ایک تو وہ سٹور ہو گیا، پھر آپ نے دوسرا سگنل اس کو یہ دیا کہ بھولنا نہیں، مجھے یاد کرانا۔ جو ہی آپ کو ضرورت پیش آئے آپ جب یاد کرائیں گے تو یہ جو تاکید کا سگنل ہے یہ کام آئے گا، اور پھر ٹرانسمیٹرز جو ہیں وہ جلدی سے کام کر کے یہ جو آپ کی میموری کے اندر آپ کے نیورون سیلز کے اندر جو انفارمیشن ہے وہ آپ کو بتا دیں گے۔ گویا تاکید بہت اہم ہے، اس سے نیورو ٹرانسمیٹر فوراً صحیح انفارمیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ نیورو ٹرانسمیٹر سے کام لینے کے طریقے یعنی برین سیل سے ضرورت کے وقت صحیح انفارمیشن بتا سکے، یہ بہت آسان ہے۔ پہلے ہم میڈیسنز کی بات کر لیتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ صبح دوپہر شام میڈیسنز لیتے ہیں، اور ہر وقت آپ کو 4 قسم کی گولیاں لینی ہوتی ہیں، یا کہیں کہ ایک کیپسول ہے اور 3 گولیاں ہیں۔ دوائی لینا کوئی عام سی بات نہیں میں سمجھتا،
یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کا تعلق آپ کی صحت اور آپ کی زندگی سے ہے۔ آپ دوائی والا جب ڈبہ آپ نکالیں جس میں آپ نے دوائیاں رکھی ہیں تو ایک دم روٹین میں دوائی نہ لینا شروع کر دیں۔ آپ کے ڈاکٹر نے بتایا ہوا ہے کہ جی آپ نے کھانے کے فوراً بعد یا 10 منٹ کے بعد دوائی لینی ہے، تو یہاں سے کھانا ختم کیا اور جا کے آپ نے دوائی لے لی۔ روٹین میں ایسا نہ کریں۔ جو ہی ڈبہ باہر نکالیں تو 1 سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ اس وقت آپ نے کون سی دوائی لینی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ روٹین ہو گئی، یس یہ روٹین ہو گئی، لیکن پھر بھی جب ایک آپ لمحے کے لیے سوچیں گے تو یہ ایک انٹرنل سگنل جو ہے وہ آپ اپنے برین سیلز کو دے رہے ہیں، تو وہ آپ کو ایگزیکٹلی بتائیں گے کہ اس وقت آپ نے یہ 4 دوائیاں لینی ہیں۔ اور پھر ایسا نہ کریں کہ ڈبے میں سے نکالے 1 دوائی لے لی، پھر 1 کیپسول لے لیا اور 4 اس طرح پوری اس طرح نہ کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ وہ 4 میڈیسنز جو آپ نے اس وقت لینی ہیں وہ چاروں کو باہر نکال لیں، ڈبہ بند کر دیں، پھر لیں۔ اس سے غلطی کا اندیشہ نہیں رہے گا اور یہ نہیں ہوگا کہ یہ دوائی لی ہے یا نہیں لی ہے۔ تو یہ طریقہ بڑا ہی کامیاب طریقہ ہے۔ آپ دوپہر کے کھانے کے بعد دوائی لینی ہے، دوائی لینے سے پہلے ایک بار سوچنا کہ کون سی دوائی لینی ہے، آپ سمجھیں کہ امپورٹنٹ ہے۔ پھر اسی طرح شام کو بھی کریں کہ، اور پھر اینڈ پہ بھی ایک دفعہ آپ یہ روٹین بنا لیں کہ شروع میں کون سی دوائیاں لینی ہیں، دوائیاں لینے کے بعد کہیں کہ شام کی دوائی میں نے لے لی۔ یہ سگنل بھی آپ کے برین سیلز میں چلا گیا، تو پھر اس کا یہ ہوگا کہ اگر کوئی جیسے بیگم صاحبہ نے دوبارہ لا کے دوائی دے دی کہ جی یہ دوائی لے لیں شام کے وقت کی، تو آپ سگنل بھیج چکے ہیں برین سیلز کو کہ جی شام کی دوائی لے لی، تو اس کے چانسز بہت کم ہیں کہ آپ غلطی کریں گے اور آپ دوبارہ دوائی لیں گے۔ ایک اور میں چیز کو بتاؤں کہ یہ ایک چھوٹی سی کمزوری ہے، اور کارپوریٹ ورلڈ جو ہے یہ بڑا ظالم ہے، یہ اس چھوٹی چھوٹی کمزوریوں سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ جی مختلف قسم کی ڈبیاں بنا دی ہیں۔ 1 دن کی ڈبی ہے، اس میں صبح دوپہر شام کے 3 کھانے بنے ہوئے ہیں کہ جی آپ ایک ہی وقت جو ہے نا وہ تینوں میں دوائی ڈال دیں، اور پھر اس سے کیا ہے یہ بیساکھی بن جائے گی۔ آپ نے اپنا ایک کہنا چاہیے سپورٹ جو ہے میموری کو دے دی، آپ نے جو تھنکنگ پروسیس ہے اس کو سٹاپ کر دیا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ تھنکنگ پروسیس جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ پھر یہ ہے کہ جی 1 ہفتے کا ڈبہ بنا ہوا ہے کہ منڈے ٹیوزڈے سے لے کے سنڈے تک کے ڈیفرنٹ کھانے ہیں، اور ہر دن کا 3 کھانے ہیں، اس کے اندر دوائیاں ڈالی ہوئی ہیں اور ایک لے رہے ہیں اور آپ مطمئن ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے آپ اس ڈبے پہ رلائی کر رہے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے کہ آپ کی ٹانگیں موجود ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کی ٹانگوں کی اچھی ایکسرسائز کریں اور چلیں ان ٹانگوں کے سہارے، آپ کیا کرتے ہیں آپ ایک چھڑی پکڑ لیتے ہیں اور سارا وزن جو ہے اس چھڑی پہ ڈال دیتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے آپ کی ٹانگیں کمزور ہوتی جاتی ہیں۔ تو آپ نے ان چیزوں کا سہارا نہیں لینا، آپ نے سوچنے کا سہارا لینا ہے کہ آپ نے اپنے جو برین سیلز ہیں جب ان کو سگنلز بھیجیں گے، ان کو بتائیں گے کہ یہ میرے دوائی کا شیڈول ہے، ڈاکٹر نے مجھے یہ بتایا ہوا ہے، یہ 4 دوائیاں میں نے صبح لینی ہے، اور جب ڈبہ کھولیں گے تو پھر 1 منٹ کے لیے سوچنا ہے کہ جی میں نے کون سی دوائیاں لینی ہے، اور وہ آپ نے باہر نکال لینی ہے۔ تو کیسے یہ سارا کچھ ہوگا کہ جو آپ کے کمپیوٹرز ہیں، برین سیلز، نیورونز، وہ جو ٹرانسمٹ کریں گے انفارمیشن آپ کو، آپ کی سرفیس میموری میں آئے گی، اور آپ تھنکنگ پروسیس میں ہوں گے، آپ سوچ رہے ہوں گے۔ تو اسی طرح جب آپ سوچنے کی عادت ڈالیں گے، سلولی یہ ہوگا کہ آپ
پھر کبھی یہ غلطی نہیں کریں گے۔ اور ایوری ٹائم جب آپ سوچ کے کام کریں گے، مطلب کہ آپ تھنکنگ پروسیس میں آئیں گے۔ جب تھنکنگ پروسیس میں آئیں گے تو آپ کے کمپیوٹرز جو ہے وہ کام کریں گے، اور کمپیوٹرز کے درمیان جو ٹرانسمیٹرز ہیں آپ کے، یعنی وہ جو کیمیکلز ہیں، ان کے درمیان سے جب پلسز گزریں گی تو وہ بھی ایکٹیو رہیں گے۔ تو آپ نے سہارا نہیں لینا۔ یہ جیسے ٹانگوں کی ایکسرسائز ہے، یہ آپ کے کمپیوٹرز کی ایکسرسائز ہے۔ ان کو زنگ نہیں لگنے دینا، وہ کام کرتے رہیں گے تو ایکٹیو رہیں گے۔ آپ نے ریلیکس کرنا ہے، ریلیکس بھی پلان کر کے کریں۔ جب آپ اپنے کام کرنے لگیں تو پاز دے کے، ذرا سا سوچ کے، کوئی بھی کام ہرٹلی نہ کریں۔ تھوڑا مطلب گیو اے پاز کا مطلب ہے تھوڑا سا کام کرنے سے پہلے جو ہے نا سوچیں، اور پھر جب سوچیں گے تو آپ کا فوکس جو ہے وہ اس کام سے ہو جائے گا۔ جب آپ کا کام جب فوکس ہے اس کام پہ ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی چیزوں سے ذرا سا آپ کا فوکس ہٹ جائے گا، تو آپ بہتر طریقے سے کام کریں گے اور ٹھیک کام کریں گے۔ جب آپ ٹھیک کام کریں گے تو اس سے بھی آپ کو ایک ریلیکسیشن ہوگی۔ تو یہ جو آپ کے کمپیوٹرز ہیں یہ بوڑھے نہیں ہوتے اور نہ ہی کام کرنا چھوڑتے ہیں، ہم خود ان سے کام لینا بند کر دیتے ہیں۔ عمر 60 سال کی ہو یا 70 سال کی ہو یا اس سے بھی زیادہ ہو، یادداشت جو ہے یہ بہترین رہ سکتی ہے اگر آپ اپنے کمپیوٹرز کو اس سے کام کرتے رہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک 50 سال کا شخص ہے، وہ ایکسرسائز نہیں کرتا، لیکن ایک 70 سال کا شخص یا 75 سال کا شخص ہے، وہ تھوڑی سی واک بھی کرتا ہے اور ایکسرسائز بھی، فزیکل ایکسرسائزز بھی کر لیتا ہے، تو اس کی باڈی جو ہے اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہوگی، وہ بہتر طریقے سے زندگی کو جی رہا ہوگا۔ اسی طرح جب آپ برین سیلز کا استعمال کر رہے ہوں گے، اور ان کے استعمال کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ تھنکنگ پروسیس میں ہوں گے، یعنی کہ سوچ رہے ہوں گے، جب آپ سوچتے ہیں تو یہ جو کمپیوٹر سیلز ہیں جو آپ کے، یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بہترین ٹپ بتاتا ہوں، خاص طور پہ وہ لوگ جن کی عمر 60 ایئر سے زیادہ ہے اور وہ کوئی کاروبار نہیں کرتے، جاب کرتے تھے پرائیویٹ سیکٹر میں یا گورنمنٹ سیکٹر میں، تو اب ان کا جو ہے نا اس طریقے سے کوئی ایکٹیو کام نہیں ہے، ان کی یادداشت کمزور ہونا شروع ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ اپنے کمپیوٹرز کو استعمال ہی نہیں کر رہے ہوں گے۔ تو طریقہ کیا ہے؟ آپ کچھ نہ کچھ زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں۔ مثلاً آپ قرآن پاک کی کوئی آیات جو ہیں ان کو یاد کرنا شروع کر دیں۔ یہ بہت مشکل ہوگا کیونکہ بہت سالوں سے آپ نے وہی جو بچپن میں کلمے یاد کیے ہوں گے یا نماز یاد کی ہوگی یا چند ایک چھوٹی آیات جو ہیں وہ آپ کو آتی ہوں گی۔ آپ کوئی اور آیت لے کے لائن سے بائی لائن جو ہے اس کو یاد کرنا شروع کر دیں۔ شروع میں آپ کو بہت مشکل پیش آئے گی، لیکن الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ آپ کو وہ یاد ہو جائے گی۔ جب وہ یاد ہو جائے گی تو آپ کے اندر ایک کانفیڈنس آئے گا۔ جب کانفیڈنس آئے گا تو پھر دوسری آیت جو ہے وہ نسبتاً کم وقت میں جو آپ یاد کر لیں گے۔ پھر آپ اپنا شناختی کارڈ یاد رکھیں، آپ اپنا بینک اکاؤنٹ جو ہے اسے یاد رکھیں، امپورٹنٹ ٹیلی فون نمبرز جو ہیں ان کو یاد رکھیں اور ریکال کرتے رہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ یہ آپ کے برین سیلز کی پریکٹس ہوتی رہے گی۔ کر کے دیکھیں، یادداشت آپ کی جوان رہے گی، اور آپ کے یہ جو مسائل ہیں کہ جی جیسے میں نے ابھی چند ایک مثالیں دی ہیں آپ کو، اب میں دوبارہ رپیٹ نہیں کرتا، یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اور اس سے بھی جو امپورٹنٹ بات ہے، ایسے لوگوں میں ڈیمنشیا، الزائمر قسم کی چیزیں جو ہیں وہ تقریباً ناممکن ہو جاتی ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
بہت عام سی ویڈیو ہے لیکن بہت امپورٹنٹ ہے. آپ اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ کر لیں، اور یہ ویڈیو جو ہے اپنے دوستوں کو ضرور بھیجیں، کیونکہ یہ بہت کام کی ہے. جو بھی کوئی اس کو دیکھے گا وہ فردر آگے لوگوں کو فارورڈ کرے تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو سکے.